बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक तो नहीं, लेकिन आलमी मंजरनामे से मुतल्लिक है, और ख़ुसूसी तौर के ऊपर पाकिस्तान के नौजवान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जो आलमी मंजरनामे पर या आलमी जियो पॉलिटिक्स से मुतल्लिक कामयाबी के जो झंडे गाड़े जा रहे हैं, उनसे मुतल्लिक जो है आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के नौजवान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो अपने पहले ट्रिप के ऊपर जो है वो गामज़न हैं, सफ़र पे हैं। जैसा कि आपने देखा, पहले वो पाकिस्तान से दुबई गए, जहाँ पे उन्होंने दुबई के नए सदर को मुबारकबाद भी दी, और उससे पहले जो मरहूम सदर हैं उसकी जो है वो तज़ियत भी की। और उसके बाद वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए, जहाँ पे वो अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में उन्होंने विज़िट किया, और वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से उसकी तफसीली गुफ्तगू हुई। और इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की 76वीं जनरल असम्बली के जो सदर हैं अब्दुल्ला शहद, उनसे भी उनकी जो है वो गपशप हुई। और इसके साथ साथ वहाँ पे उन्होंने अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा के साथ भी बैठक की, और उसके साथ अमेरिका की कांग्रेस में, और फिर उसके साथ आर्म्ड फोर्सेस की जो कमेटी है कांग्रेस की, उसमें भी वो शरीक हुए। और यूँ फूड सिक्योरिटी से लेकर आलमी या इंटरनेशनल सिक्योरिटी को दरपेश ख़तरात से मुतल्लिक मुबैसे और सेमिनार में भी उन्होंने शिरकत की, और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा दीदा दिलेरी के साथ पेश किया। और इसके साथ साथ एसोसिएटेड प्रेस ऑफ जो अमेरिका है, एपी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो वाशगाफ अल्फाज के अंदर अमेरिकी क़यादत के ऊपर ये वाज़े किया कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ न्यू एंगेजमेंट चाहता है, यानी कि नए रिलेशन जो है और नए तौर तरीक़ों के मुताबिक, यानी कि यूँ आप समझ लें कि इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स का जो इस टाइम तकाज़ा है और रियासत पाकिस्तान जिस चीज़ की मुतकाज़ी है, उसके तहत उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ अपनी ख़ारजा पॉलिसी को जो है वो उस्तवार करना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और बात भी वाज़े करता चलूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो कामयाबी के तो झंडे गाड़ ही रहे हैं, लेकिन ये कामयाबी यूँ नहीं है कि एकदम आए और वो छा गए, नहीं, इसके पीछे बाकायदा एक लिगेसी है, और वो लिगेसी जो है वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की है। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो जब आए थे पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे के ऊपर, तो उन्होंने जो है पहले वज़ीर ख़ारजा के तौर के ऊपर भी पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के अहम सतून जो है उसका तयन किया था। और इसके साथ साथ उन्होंने चीन से, अमेरिका के साथ, और आज भी जो रियासत पाकिस्तान की ओरिजिनल ख़ारजा पॉलिसी है उसकी बुनियाद वही है जिसकी बुनियाद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रख के गए थे। इसी वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो है वो उनके पास एक गाइड है, रहनुमाए असूल जिसे हम कहते हैं, कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास उनके अपने नाना शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़ारजा पॉलिसी से मुतल्लिक रहनुमा असूल जो है वो मौजूद है। मैं आपको एक बात बतलाता चलूँ कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो हमने नहीं देखा, वो हमसे पहले की जो जनरेशन है वो उनसे वाकिफ़ है, लेकिन हमारी पैदाइश से पहले ही अल्लाह ने उन्हें यानी कि वो शहीद कर दिए गए। लेकिन हमने उनको पढ़ा है, उसकी जो क्रिस्मेटिक शख्सियत है उसका भी जायज़ा लिया है, और फिर उनका जो आलमी जो डिबेट्स हैं, आलमी मीटिंग्स होती थी, और फिर आलमी रहनुमाओं के साथ उनकी जो गुफ्त शनीद होती थी, और फिर उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो एक वर्ल्ड लीडर के तौर के ऊपर नुमायाँ थी। और इसी वजह से उन्हें जो है न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड और इसके साथ साथ तीसरी दुनिया का जो है वो रहनुमा तस्वुर किया जाता था। तो इसी वजह से मैं आपको बताता चलूँ कि उसी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक किताब है द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने जो है मेरे उसके मुताबिक जो मैंने उस पूरी बुक को पढ़ा तो मुझे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी
کے جو مین ستون ہیں وہ اس بک کے اندر ملے۔ اور یہی نہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور کے اندر اس چیز کی پیشین گوئی کر دی تھی کہ روس اور چائنا جو ہے وہ اس خطے کی ایمرجنگ پاور ہیں، اور کس طریقے سے وہ یو ایس ہیجمونی کو جو ہے وہ کاؤنٹر کریں گی۔ نہ صرف یو ایس کی جو امریکہ کی جو یا مغرب کی جو ہیجمونی ہے آل اوور دی ورلڈ، صرف یہ نہیں بلکہ معاشی طور کے اوپر بھی جو ہے یہ چین اور روس جو ہے وہ دنیا کو لیڈ کریں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں وہ اپنی کتاب میں بھی لکھ چکے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو، کیونکہ وہ ایک عالمی لیڈر تھے تو وہ جانتے تھے کہ ورلڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، یہ ان کی اس حوالے سے انہوں نے پیشین گویاں بھی کی، تو اسی وجہ سے وہ رہنما اصول مرتب کر کے گئے تھے۔ تو بلاول بھٹو زرداری کو بھی چاہیے، اور وہ ابھی تک جو میں ان کو انالائز کر رہا ہوں بطور وزیر خارجہ پاکستان کے، تو وہ مجھے ان رہنما اصول کے اوپر جو چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو شہید نے طے کیے تھے ان کے اوپر پورا اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو اس حوالے سے ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ جیسے میں نے جس کتاب کا نام لیا دی میتھ آف انڈیپینڈنس، اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے امریکہ کی جو پاکستان کی طرف پالیسی ہے یا امریکہ کی پاکستان سے متعلق جو خارجہ پالیسی ہے، اس کو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پلیز پنچ اپروچ کا نام دیا تھا۔ کون سی اپروچ؟ یہ یاد رکھنی ہے، پلیز پنچ اپروچ، یعنی کہ جب امریکہ کا پاکستان سے کوئی واسطہ پڑتا ہے تو وہ پلیز پلیز کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، ترلے کرتا ہے اور اپنا کام نکلواتا ہے، اور جب کام نکل جاتا ہے تو پھر پاکستان کو پنچ مارتا ہے، مکہ مارتا ہے۔ تو یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس وقت ڈسکرائب کر دیا تھا امریکہ کی پاکستان سے متعلق فارن پالیسی کو۔ تو اب جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ سے دو ٹوک یہ بات کی ہے کہ ہم نیو انگیجمنٹ چاہتے ہیں، نئے حالات کے مطابق چاہتے ہیں، دنیا کو درپیش جو مسائل ہیں ان کے تقاضوں کے مطابق ہم اپنی خارجہ پالیسی کو جو ہے وہ ڈھال رہے ہیں، اور اسی خارجہ پالیسی کے تحت ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں گے۔ تو میری یہاں پہ ان سے یہی گزارش ہے کہ جب آپ امریکہ کے ساتھ نیو انگیجمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو پھر وہ جو پلیز پنچ اپروچ ہے جس کا ذکر جس کو ڈسکرائب آپ کے پیش رو، آپ کے نانا، آپ کے رہنما، آپ کے جو لیڈر ہیں جس کی آپ تقلید بھی کرتے ہو اور جو ہم سب کے لیے قابل تقلید بھی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بیان کر دیے پلیز پنچ اپروچ جو اس نے بیان کیا، تو اس کو ختم ہونا چاہیے اور برابری کی سطح کے اوپر امریکہ کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے۔ اب امریکہ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ میں اپنے مصروفیات اور ساری میٹنگز کے بعد جب وہ یہاں سے فارغ ہوئے تو پھر وہ امریکہ سے جو ہے وہ چین کے لیے روانہ ہوئے، اور چین میں انہوں نے پاکستان چائنا جو فرینڈ شپ ہے اس کا جو ہے وہ 71ویں سرمنی یا 71ویں سالگرہ سمجھ لیں فرینڈ شپ کی، اس کا جو ہے وہ چینی جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کا کیک کاٹا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چین کے وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو زرداری کو جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں پاکستان اور چائنا کے، اس سے متعلق ہسٹوریکل ایک البم بھی دکھایا، اور اس میں سب سے نمایاں چیز یہی تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کردار جو ہے وہ انہوں نے اجاگر کیا چائنیز وزیر خارجہ نے، اور بتایا اس کو اپنا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو کہ آج بھی کمیونسٹ پارٹی جو چائنا کی رولنگ پارٹی ہے، اور چائنا میں واحد اقلیتی پارٹی یہی ہے، تو کمیونسٹ پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی شیدائی ہے، کیونکہ اس نے پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس کو نہ صرف وسعت دی بلکہ کوئی ہمالیہ سے بلند اور شہد سے میٹھا یہ جو دوستی کا کنسپٹ ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہی دیا ہوا ہے۔ اور اسی چیزوں کے پیش نظر ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ چائنا میں بہت زیادہ جو ہے پذیرائی ملی، اور اس سے اور سب سے بڑھ کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 سال سے چین کے اندر جو پاکستان کے 7000 کے قریب طلبہ زیر تعلیم تھے ان کے اوپر چائنا نے
تعلیم کے دروازے بند کر دیے تھے وہ کووڈ، کرونا اور ان ساری چیزوں کی بدولت، لیکن باقی دنیا کے لیے اگر کھول دیے گئے تھے تو پاکستان کے طلبہ جو ہے ان کے لیے یونیورسٹیوں کے، ان کے کیمپس کے دروازے جو ہیں وہ بند تھے۔ اور اس حوالے سے جب بلاول بھٹو زرداری چائنا کے وزٹ پہ جا رہے تھے تو میں آپ کو سچ بتاؤں، مجھے بھی ذاتی طور کے اوپر اپروچ کیا گیا ان طلبہ کی جانب سے، اور ایک ٹرینڈ بھی جو ہے سوشل میڈیا پہ چلایا گیا کہ بیک اس ٹو چائنا، کہ ہمیں چائنا واپس لے جاؤ۔ تو اس حوالے سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب انہوں نے وزیر خارجہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی تو واضح طور کے اوپر انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا بھی صحیح، اور صرف اٹھایا نہیں بلکہ اس کو حل بھی کرایا۔ اور اسی حوالے سے چائنا نے جو ہے وہ کہا کہ ہم فی الفور جو ہے اس معاملے کو دیکھتے ہیں، اور پاکستانی طلبہ کے اوپر جو دروازے بند ہو چکے ہیں یونیورسٹیز کے جو تعلیم کے، اس کو جو ہے وہ ری اوپن کرتے ہیں۔ تو یوں چائنا کے اندر بھی بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ اپنی کامیابی کے جو ہیں جھنڈے گاڑے ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہترین انداز میں پیش کیا۔ ابھی میں ان کا ایک انٹرویو جو CGTN چائنا کا گلوبل ٹی وی ہے اس کو دیا گیا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے چائنا اور پاکستان کے تعلقات کے ساتھ ساتھ چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور سے متعلق جو پاکستان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں ان کا ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک واضح بات یہ کی تھی کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ قومی اتحادی حکومت ہے، تو اس اتحادی حکومت کے اندر شامل تمام پارٹیاں جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ قریبی تعلقات کی خواہاں ہیں، وہ چائنا کے ساتھ وہ جو دوستی ہے اس کو نبھانا چاہتی ہیں۔ یہ بھی انہوں نے چائنیز جو کاؤنٹر پارٹ ہیں ان پہ واضح کیا، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک نریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے یا امریکہ کی حکومت ہے، اور یہ لیکن حقیقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں کھڑے ہو کے نہ صرف عمران خان کے روس کے دورے کو جو ہے وہ ان کا دفاع کیا، بلکہ واضح طور کے اوپر بھی کہا کہ پاکستان کو اس کی سزا جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے، پاکستان جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہے، اور وہ خود اپنی سیمتوں کا تعین کرتا ہے کہ اس کو کس کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، کس کے ساتھ اس کو تعلقات اس کے لیول کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی جو ہے وہ ریاست پاکستان کی اپنی خواہش اور منشا کے مطابق ہوتی ہے، نہ کہ وہ امریکہ یا کسی اور کی خواہش اور منشا کے مطابق ہوگی۔ تو یوں چین کے اندر بھی انہوں نے نہ صرف اس نئی حکومت سے متعلق جو ابہام پھیلانے کی کوشش کی گئی اس کو دور کیا، بلکہ پاکستان کا بہترین انداز میں وہاں پہ موقف بھی پیش کیا، اور چائنا پاکستان جو ریلیشنز ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری نے واضح کہا کہ چین میرا دوسرا گھر ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرا چین کے ساتھ یا ہمارا چین کے ساتھ نسلوں کا رشتہ ہے۔ اس نے کہا یہ تیسری پیڑھی ہے ویسے بلاول بھٹو زرداری کی۔ دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو آپ کے سامنے ہیں کہ وہ چائنا کے جو جدید چائنا جسے ہم کہتے ہیں اس کے جو فاؤنڈر تھے ماؤ زے تنگ، ان کے ساتھ ان کا قریبی دوستانہ تھا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ماؤ زے تنگ جب بستر مرگ پہ تھے ان کی آخری ملاقات جو انٹرنیشنل لیڈر کے ساتھ ریکارڈ ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم اس ٹائم کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے شاید اسی اپنی آخری ملاقات کے دوران جو ہے وہ ایٹم بم یا ایٹم پاور بنانے کے لیے انہوں نے چین کی اسسٹنس پرووائڈ کی، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، جو انہوں نے پاکستان کو ایٹامک پاور بنایا، اور اپنے ان ماؤ زے تنگ یا چین جیسے دوستوں کی بدولت ہی پاکستان آج اس نہج پہ جو ہے وہ پہنچا ہے۔ اور اسی کا اعادہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمارا نسلوں کا رشتہ ہے، اور ہم یہ دوستی کو جو ہے وہ نبھانا بھی جانتے ہیں، اور مستقبل میں ہم اس کو ہر طور پہ ڈیفینڈ بھی کریں گے، نبھائیں گے بھی صحیح۔ اور پھر جو چین کی پاکستان کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ چین کے جو لوگ ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہی ہیں اور پاکستانیوں کی ہی طرح ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کا ہر ممکن تحفظ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات واضح طور کے اوپر بتاتا چلوں کہ صرف یہ نہیں، ابھی آپ آ کے دیکھیں، ابھی تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا سیاسی دانشمندی، انٹرنیشنل جیو پالیٹکس، انٹرنیشنل ریلیشن سے متعلق وہ کھل کے آپ کے سامنے آ رہا ہے، لیکن جوں ہی اس کا
وہ اس کی ملاقاتیں بڑھیں گی، اس کے وزٹس بڑھیں گے، اس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بڑھے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ بلاول بھٹو زرداری واقعی پاکستان کے پاس وحد اور اکلوتا نہ صرف ہیرا بلکہ ہیرا لیڈر ہے، اور یہ وقت ثابت کرے گا۔ اور ہمیشہ وقت جو ہے وہ سب سے بڑا استاد بھی ہوتا ہے، اور وقت ہی یہ ساری چیزوں کو ثابت کرتا ہے۔ اب اس سے ہٹ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی بلاول بھٹو زرداری جب روس کے دورے پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ رشیا میں اس کو کیسی بے پناہ جو ہے وہ پذیرائی ملتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ عمران خان نے جو پاکستان کے اندر ایک جھوٹا نریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو رشیا کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی، اور پھر عمران خان اور اس کے یوتھیوں کو بلاول بھٹو زرداری کے روس کے دورے کے بعد ان کو اپنا سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آصف علی زرداری جب پریزیڈنٹ تھے ان کے رشیا کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ جب اسامہ کی کلنگ کا واقعہ ہوا تو زرداری صاحب نے رشیا کا تقریباً 10 سے 11 روز کا وزٹ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے اسامہ کی کلنگ کے بعد پاکستان کو درپیش حالات سے متعلق رشیا سے اسسٹنس بھی حاصل کی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میری اطلاعات کے مطابق صدر روس ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ ان کے قریبی تعلق ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے وقت کے صدر اور وزیر اعظم بھی رہے جو اب روس کی سیکیورٹی کونسل کے چیئرمین ہیں دمیتری مندوف، ان کے ساتھ بھی اس کے اپنا آصف علی زرداری کے بہت ہی قریبی تعلقات موجود ہیں۔ اور میں اس کی بات کو اب مزید میں چیزوں کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت بہت ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ عالمی منظر نامے کے اوپر، انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کے اوپر پاکستان کی وہ لیگیسی، پاکستان کی وہ جو میراث ہے جس کو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے طے کیا تھا، اس کو نہ صرف بحال کریں گے بلکہ اس کو ایک نئی جہت تک جو ہے وہ لے جائیں گے، اور ہم اور آپ کو ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہونا چاہیے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، مزید کوئی ایسی چیز ہوگی تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔